वेलकम बैक। अपोजिशन जमातों की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद हमने देखा कि एक एलामिया भी जारी हुआ। इस एलामिये को अमली जामा पहनाने के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार किया गया है, इसी पर बात करते हैं। इन फोकस हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सीनियर सियासतदान, फॉर्मर गवर्नर सिंध। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़ुबैर साहब, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो हुई अपोजिशन जमातों की जानिब से और एलामिये में 26वीं आइनी तरमीम के ख़ात्मे समेत दीगर मुतालबात जो सामने रखे गए हैं, अब ये बताइएगा कि उन मुतालबात के बाद ज़ाहिर है कि जिससे बात करनी है या जिस निज़ाम को दुरुस्त करने की आप बात कर रहे हैं, वो निज़ाम जो इस वक्त चला रहे हैं वो तो इस निज़ाम को बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं, इसमें किसी किस्म की उन्हें कमी नहीं नज़र आती। मैं बात कर रही हूँ हुकूमत की, वो कहते हैं ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ठीक चल रही हैं, इशारे भी बड़े ज़बरदस्त हैं, तो आप लोग तो ऐसे ही सारी बातें कर रहे हैं। पहली बात तो ये, वो उसको दुरुस्त नहीं कहते हैं, वो मजबूरी कहते हैं। और ख्वाजा आसिफ जो कि सीनियर तरीन रहनुमा हैं PMLN के, डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ख़ुद एडमिट किया कि इस वक्त जो वो जमहूरियत है 1973 के हिसाब से वो नहीं चल रही, और ये जो सुपर हाइब्रिड सिस्टम है वो चल रहा है और उसमें हम शराकत कर रहे हैं हुकूमत में, जो कि आइन में ऐसी कोई चीज़ दी नहीं गई। आइन बड़ा क्लियर है कि जी आपको किसकी पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर ऐसा ही सिस्टम चलता, ये शराकत का हाइब्रिड सिस्टम सन 90 की दहाई से, तो आज पाकिस्तान बहुत आगे होता। तो वो उसको रोकने में सबसे आगे तो मियां नवाज शरीफ थे, जो उनके अपने लीडर हैं। कन्फ्रंटेशन तो हर दफ़ा वो उन्होंने ही की, अदरवाइज़ वो हाइब्रिड सिस्टम एक्सेप्ट कर लेते। 1990 में जब वो आए थे पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बन के, और फिर 2006 में आपने वो जो साइन किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वो फिर किस सिलसिले में साइन किया था मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के साथ, उसमें तो वो वाली चीज़ें कहीं गई थी जो एक स्पिरिट थी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसको ज़्यादा एलिब्रेट किया गया था इन दी वेक ऑफ दी चैलेंजेस, और जो एक्चुअल एक्सपीरियंस 90s में हुआ था, दोनों पार्टीज़ ने फेस किया था। और फिर 2016, 17, 18, 19, 20 में सिविलियन बालादस्ती की फिर कौन सी जंग थी। एक तो ये बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे हैं, और दूसरे अशारिया भी बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कोई अशारिया सही नहीं हुआ। देखिए, आपने रद्द-ए-अमल तो देखा होगा ना हुकूमत की जानिब से। आता तारड़ साहब ने कहा कि अपोजिशन जो है वो सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करती है। वो एक ऐसे मौके पर बात कर रही है जब ईरानी सदर का विज़िट भी होने वाला था, उस वक्त जिस वक्त आप लोगों की APC हुई थी। और साथ ही इरफान सिद्दीकी साहब, उनसे मैंने सवाल अपने ही प्रोग्राम में पूछा कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने तो APC में आज ये कहा है, तो उन्होंने कहा मोहम्मद ज़ुबैर किस पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो जमातें जिनको हम अपोजिशन कह रहे हैं, उनमें से एक जमात ज़रूर है जो एक बड़ी अपोजिशन है, बकिया तो वो किसी को मान ही नहीं रहे एज अपोजिशन। अब ये तो देखे ना, असल में मेरे साथ ये होता है कि मैं अगर कोई पॉइंट आउट करता हूँ और उसके बाद भी जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के आई थिंक पहले दिन के एंड पर एक PRY पर प्रोग्राम में, सो वो जवाब ये नहीं देते, वो ये कहते हैं ये पहले क्या बात करते थे, ये किसको रिप्रेजेंट करते। भाई आप ये जो मैंने बातें की थी, अगर वो उसका जवाब दे तो डेट वुड बी बेटर। एंड मैं वैसे आपकी वजाहत के लिए नादिया बता दूं, और मेरा ख्याल है वो सही तरीके से उस चीज़ को उजागर नहीं किया गया। ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसका जो प्लेटफॉर्म है, दिस इज़ बिंग गिवन अ परमानेंट स्ट्रक्चर, ओके। और उसको आप ज़्यादा आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि उसमें तमाम अपोजिशन जमातों का प्लेटफॉर्म है। उसके चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी असद कैसर साहब हैं, मुस्तफ़ा कोकर उसके वाइस चेयरमैन हैं, और भी अभी पोजीशंस आप अगले चंद दिनों में देखेंगी। तो हम ये मैसेज ये दे रहे हैं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट PTI। वो उसको तो हुकूमत कह देती है ना कि वो तो दहशतगर्द हैं, मेन 9 वाले हैं, फलाना ढमाका। इट इज़ अबाउट ऑल अपोजिशन पार्टीज़ एंड इंडिविजुअल्स जो इस वक्त समझते हैं, और जो जिनकी कोई आवाज़ है या आवाज़ पहुँचा सकते हैं आवाम तक, वो समझते हैं कि ये जो निज़ाम है ये सस्टेनेबल नहीं है।
اس کی بنیاد ہی غلط ڈلی تھی 2024 کے ایک ریگڈ الیکشنز کے تھرو، اور پھر اس کے بعد جو آئین کا حشر نشر کیا کیا 26ویں امینڈمنٹ، یا میڈیا کا گلا گھونٹا کیا پیکر لاز کے بعد، اور جس طرح سے پھر جوڈیشری فیصلے کرتی ہے، چاہے وہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے تھے یا مئی 9 کے حوالے سے تھے، سو کون سی چیز صحیح ہو رہی ہے؟ اور یہ کہنا کہ ایرانین پریزیڈنٹ کے آنے پر، تو وہ آپ ہسٹری بکس پڑھیں، جب وہ پریزیڈنٹ ایوب وہاں امریکہ جا رہے تھے یا کوئین الزبتھ یہاں آ رہی تھی، تو وہ اس وقت کی اپوزیشن کو، حکومت والے اس چیز پر وہ کہہ رہے تھے کہ جی تانے دے رہے تھے کہ جی اس وقت کوئین الزبتھ آ رہی ہیں اور آپ کو ملک کا خیال نہیں ہے، اور پریزیڈنٹ ایوب وہاں جا رہے ہیں۔ بالکل خیال نہیں کرنا چاہیے تھا کوئین الزبتھ کا، اگر دورہ اگر کینسل بھی ہونا ہوتا تو، اور وہی آج ہی کی بات ہے، اس بیسس پر آپ لوگوں کو نہیں پیچھے دھکیل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس بیسس پر نہیں دھکیل سکتے۔ اب دیکھیں، آپ نے کہا نا کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے، اس میں اپوزیشن کے انڈیویجولز، پارٹی، سب کے سب اس میں شراکت دار ہیں، باتیں آپ نے عوام تک بھی پہنچائیں، آپ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے، لیکن جب اپوزیشن کوئی چیلنج پٹ اپ نہیں کرتی کسی بھی حکومت کے لیے، کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں بلڈ اپ کرتی، تو حکومت تو سکون میں رہتی ہے۔ یعنی ماضی میں ہم نے دیکھا کس طرح سے تحریک انصاف اور طاہر القادری صاحب نے کیا، مذاکرات کی میز پر لانا پڑا نا سب کو۔ اسی طرح سے ٹی ایل پی جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی، کس طرح سے انہوں نے دھرنا دیا کہ ایسا پریشر بلڈ کیا کہ بات چیت کرنی ہی پڑی۔ اینڈ اگین وہ 126 دن کا جو دھرنا ہوا تھا، اس میں بھی کسی حد تک ایک پریشر تو بلڈ اپ ہوا تھا۔ یہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ اے پی سی ہوتی ہے، اعلامیے جاری ہوتے ہیں، پھر سنجیدگی سے آپ کو کیوں لے گی حکومت؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لینا تو چاہیے، یہ تو بالکل دیکھیں نا، اگر کوئی زور بازو سے اور اس وجہ سے کہ ڈرا کے دھمکا کے اور لوگوں کو بالکل خوف زدہ کر کے، پکڑ دکڑ کر کے جو ماحول رہا ہے پچھلے 3 سال، تو بالکل خاموش رکھ سکتی ہے، اور اس قسم کا پریشر بلڈ کرنے میں ناکام رہی ہے اپوزیشن، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن نادیہ، ہماری ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کوئی چنگاری اٹھتی ہے، اس کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے۔ سو اپنی طرف سے کبھی بھی ایسی حکومت کو تسلیم فار دا لیک آف ایفرٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ایفرٹ ہی نہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب بھٹو صاحب کو پھانسی بھی دے دی تھی، اس سے بڑا تو جرم نہیں ہوا نا آج تک پاکستان کی تاریخ میں، اور پیپلز پارٹی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت تھی، تو 1979 سے لے کے 86، 87، 88 تک کیا کر لیا تھا بے نظیر نے یا نصرت بھٹو صاحبہ نے؟ کسی نے کچھ نہیں کیا تھا۔ مطلب حکومت ضیاء الحق بیٹھے تھے، لیکن was he the representative of the people of Pakistan? No, he wasn't. اور اسی طرح سے ہسٹری میں مختلف اوقات میں وہ دبانے سے، ڈرانے سے بالکل کامیاب ہوئی ہیں۔ اب اس کا جو سلسلہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہمیں پتہ ہوتا، جو میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب آپ اس طرح سے قبضہ کر کے بیٹھتے ہیں تو چینج ڈیفائنڈ نہیں ہے۔ وہ 6 مہینے میں حکومت کو گرانے میں کوئی کامیاب ہو جائے، 2 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں، پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہوگا تو ایک امپلوژن ہوگا، اور اس کے یہ جو آج کل حکومت میں، یہ ان میں سے کوئی بھی نقصان دہ نہیں ہوگا۔ جو نقصان جو اٹھائیں گے وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام اٹھائیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی جو اس کے بعد ہوتا ہے، اس کو پھر سب کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہمارے پچھلے ادوار میں اتنے ڈیکیڈز میں ایوب خان گئے تو 5 منٹ کے بعد آئین گر گیا، پھر آپ کو دوبارہ ایک آئین بنانے کی ضرورت پڑی، اور اسی طرح سے مشرف صاحب نے اپنا ایک سسٹم بنایا، پھر اسی طرح سے ضیاء الحق نے ایک اپنا سسٹم بنایا۔ یہ سسٹم چل نہیں سکتا۔ یہ جو 26ویں امینڈمنٹ ہے جس میں جوڈیشری از سبسروینٹ ٹو دا ایگزیکٹو، مطلب اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے ججز کی، کہ ان کے فیصلے کہ کون کون سے بینچ میں بیٹھے گا وہ ایگزیکٹو کرے، اور وہ والی یہ ایگزیکٹو which is not representative body of the people of Pakistan، وہ فیصلے کر رہی ہے کہ کون سا جج کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ بیٹھے گا، کون چیف جسٹس بنے گا۔ لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں کلیئرٹی کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ایک پہلے آپ نے کیونکہ 26ویں کا ذکر کیا ترمیم کا، اسی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر اسد قیصر صاحب کا آپ نے ذکر کیا، تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے ان مراحل میں آخر تک شامل تھے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اسی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو بھی اس وقت عدل کا نظام ہے وہ رائج ہے، ریزرو سیٹس کا فیصلہ آتا ہے، اس کے بعد پھر وہ سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں، اور کس طرح سے پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے خیبر پختونخوا کی سینٹ کی نشستوں کے لیے
بالکل ایک فارمولا بھی تیار ہو جاتا ہے. سو یہ ایسا لگتا ہے کہ پک اینڈ چوز ہو رہا ہے کہ اف اٹ سوٹس می میں بالکل تیار ہوں, اف اٹ ڈزنٹ سوٹ می تو کوئی بات نہیں, بقیہ چیزوں کے لیے ہم ضرور آواز اٹھائیں گے. نادیہ آئی ڈونٹ سی اٹ دیٹ وے. دیکھیں آپ کسی کو دیوار سے لگا دیں, آپ اس کو بالکل اس کی زندگی کو تباہ برباد کرتے ہیں, اس کے بعد وہ ایک فری ول سے تو نیگوشیٹ کوئی کر ہی نہیں سکتا. وہ اگر اس سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ ایک نارمل اچھے فیصلے کریں گے ایک ایسے ماحول میں جس میں وہ ڈیبیٹ کر سکیں, ڈسکشن کریں بغیر کسی دباؤ کے, بغیر someone going after them, ڈرانا دھمکانا پکڑ دکڑ, 10 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. سو ایک پولیٹیکل پارٹی کو جب آپ اتنے برے طریقے سے دباتے ہیں, اینڈ پلیز انڈرسٹینڈ, میں یہ بہت دفعہ کہہ چکا ہوں ان ڈیفینس آف پی ٹی آئی کہ بالکل وہ آپ نے کچھ ایگزامپلس دیے جو صحیح ہیں, لیکن آپ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ ٹرو ریپرزینٹیٹیو ہے, اٹس دا اونلی فیڈرل پارٹی ٹوڈے, اس میں آپ ان کے سینئر ترین لوگوں کو سیاست چھڑوا دیں گن پوائنٹ پر, اور باقیوں کو اٹھا کے آپ اندر بند کر دیں, اور پھر سزائیں پہ سزائیں, اور پھر عام ورکرز کو پکڑ دھکڑ, گھروں میں چھاپے, اور یہ وہ, اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کریں کہ وہ فیصلہ سازی میں بہترین فیصلے کرے گی. یہ کانگریس سے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان انڈیا, یا آج کل کنزرویٹو پارٹی اپوزیشن میں یو کے میں, یا ڈیموکریٹس اپوزیشن میں یو ایس میں, جہاں آپ کے اوپر کوئی اس قسم کی تلوار نہیں لٹکی ہوتی کہ آپ کے بیٹے کو اٹھا لیں گے, یا زین قریشی کو آپ نے وہ کس طرح سے پارلیمنٹ سے اٹھا لیا تھا, پھر نیگوشیٹ کیا, دباؤ ڈالا گیا. ابھی یہی تو ایشوز ہیں. اسی کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے فیصلہ سازی نہیں ہوتی ہے, ڈراؤ دھمکانے سے اور کسی کو فورس کرنے سے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی بھی چھوڑیں, آپ پولیٹکس بھی چھوڑنے کا اعلان کریں. یہ کبھی ایگزامپلس ہمیں, شیریں مزاری از اے کلاسک ایگزامپل, اسد عمر از اے کلاسک ایگزامپل. یہاں اگر کوئی اور بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہا ہے کہ پالیٹکس بھی کوئی اور کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا, اس کے بعد ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کریں اس پولیٹیکل پارٹی سے جس کا چیئرمین بھی اندر بنتا ہے, وائس چیئرمین بھی اندر بنتا ہے. آئی مین سلمان اکرم راجہ واز ناٹ ایون ان پالیٹکس. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب اسد عمر صاحب کو اور شیریں مزاری صاحبہ کو باقاعدہ سیاست کرنے سے روکا گیا جبر سے. نہیں تو آپ بتا دیں کہ وہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا مجھے نہیں دل کر رہا سیاست کرنے کا, ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کر لیا. شیریں مزاری کی تو ایگزامپل ہم نے دیکھی ہے, اندر بند کیا, ایک دفعہ بیل ہوئی, بیل ہیڈ شی اسٹیپ آؤٹ آف دا جیل, ان کو دوبارہ کسی دوسرے کیس میں کر لیا, پھر تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ. ابھی آپ کر کیا رہے ہیں, واٹ ہیز شی ڈن؟ ایک پڑھی لکھی, ابھی عارف الوی ہیں, ڈاکٹر عارف الوی ہیں, وہ باہر بیٹھے ہیں, ان کے لیے یہاں تیار بیٹھے ہیں ان کو سزائیں دینے کے لیے, ڈرانے دھمکانے کے لیے, ان کی فیملی کے ساتھ جو ہو رہا ہے. واٹ از دس؟ ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا بہترین آدمی, آپ ان کی پولیٹکس سے بالکل ڈفرینس آف اوپینین رکھ سکتے ہیں, بٹ اٹس رائٹ ناؤ اٹس ناٹ. تو زبیر صاحب پھر یہ بتائیے نا کہ یہ جو تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم ہے, اس میں یہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے, اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا لاہے عمل آپ لوگوں کا آگے سوچا گیا ہے, کس طرح سے اس کو آگے لے کر چلیں گے کہ واقعی حکومت جو ہے, جس کو کہتے ہیں نا کہ پریشر بھی ہوگا اینڈ یو پٹ اپ اے گڈ چیلنج. اچھا, یہ تو میں اس لحاظ سے کہہ سکتا ہوں کہ دس از دا فرسٹ ٹائم آئی واز پارٹیسپیٹنگ اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو پلے اے رول ان دیٹ ناؤ ویری افیکٹولی. میں یہ بتا دوں, یہ میرا ہمیشہ سے پوائنٹ آف ویو تھا, ابھی بھی وہاں اس کانفرنس کے دوران جو سائٹ پر بیٹھ کے باتیں بھی ہوئی ہیں کہ یہ ایک ون ٹائم ایک نہیں ہوتا کہ جی آپ اسلام آباد بلا لیں اور سارے پاکستان سے لوگوں کو اور ان کے اوپر چاہے گولیاں چلیں, پکڑ دھکڑ ہوئے, کنٹینرز لگیں اور ہم حکومت کو گرانے کا سوچیں. دیٹ واز اے پاسبلٹی, اٹ ہیز ناٹ ورکڈ, بیک فائر ہوا ہے. 26 نومبر اٹھا لیں, دوسرے اوکیزن اٹھا لیں. اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کنسسٹنٹلی ٹو یوز آل فورمز, آل پلیٹ فارمز, اور اس کو ریلینٹلیسلی حکومت وقت کی جو پالیسیز ہیں انہوں نے جو کیا ہے, جس طرح سے وہ آئے ہیں, تمام چیزیں ڈومیسٹک لیول پر, گلوبل لیول پر, انٹرنیشنل لیول پر, ہر فورم میں لیگل کمیونٹی, لائرز کے پاس جا کے, فارمرز کے پاس جا کے, اسٹوڈنٹس کے پاس جا کے, رائٹ ونگ پارٹیز کے پاس جا کے, لیفٹ ونگ پارٹیز کے پاس. اینڈ دس از اے پروسیس اینڈ وی بلیو کہ جب جتنا اسٹرانگ آپ پریشر ڈالیں گے, ان کی نشانیاں کریں گے کہ کیا کیا چیزیں خراب ہیں, آپ کو پھر امید آپ
لگا سکتے ہیں, لیکن ایفرٹ ہی نہ کریں تو اس کا تو کوئی کچھ نہیں. دیکھیں ہم لوگوں کے پاس کوئی بندوقیں تو ہے نہیں کہ ہم لڑنے باہر نکل جائیں. ہمارے پاس کیا چیز ہے, ایک اپنی عقل کے مطابق ہم آرگومنٹس دے سکتے ہیں. آپ جیسے جس طرح پلیٹ فارم ہے اس میں جا کے بات کر سکتے ہیں, پرنٹ میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, جلسے ہیں, جلوس ہیں, ریلیز ہیں, اینڈ واٹ ایور. تو اس طرح سے آپ اپرائز کریں گے, لڑا تو نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. تو زبیر صاحب آخر میں صرف یہ بتائیے گا کہ 5 اگست کو جو پاکستان تحریک انصاف کا اپنا احتجاج ہے اس میں کیا آپ سب لوگ شامل ہوں گے اس پلیٹ فارم میں جتنے لوگ موجود ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کا ظاہر ہے اپنا ابھی فیصلہ ہے, اور اس میں وہ کوئی 5 اگست, لیٹ می کلیریفائی, از ناٹ لائک دا کال جیسے نومبر 26 کی کال تھی. یہ اپنے اپنے شہروں میں, اپنے اپنے قصبوں میں جو بھی احتجاج ہوگا باہر نکلیں گے, ریلیز نکالیں گے, جلسے جلوس کریں گے. اگر حکومت ان کو اجازت دے گی اور حکومت نے پکڑ دھکڑ جتنی کرنی ہوگی وہ کرنا شروع کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے, this is unfortunate, ڈرایا بھی جاتا ہے. But what about the other opposition parties that are present on تحریک تحفظ آئین پاکستان پلیٹ فارم؟ آپ لوگ جا رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں جہاں بھی ہو؟ نہیں, سپورٹ تو ہم کرتے ہیں, ہم we wish them the very best. دیکھیں میں نے کہا نا کہ یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے, یہ آل پارٹیز انکلوڈ پی ٹی آئی. اسد کیسر صاحب اس کے سیکرٹری جنرل ہیں, بیرسٹر غور. ٹھیک ہے, لیکن ایک ہوتی ہے اخلاقی حمایت کرنا اور ایک ہوتی ہے عملاً جا کر حمایت کرنا. یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان دونوں. So like I said کہ جی this is a process which has just started. August 5th is not the end date. اگست 15 کو بھی کچھ ہو سکتا ہے, اور سپتمبر میں بھی کچھ ہو سکتا ہے, اکتوبر میں بھی. سو وہ جس طرح سے اس کو افیکٹولی ہم استعمال کر سکیں گے. آئی ڈو ایگری کہ یہ جب کریٹ ہوئی تھی تو اس کی افیکٹونیس اتنی نہیں تھی. جو مقصد تھا کہ کوارڈینیشن کرنا, پی ٹی آئی کو بھی اس پلیٹ فارم میں لے کے آنا, پی ٹی آئی از ٹوٹلی کمیٹڈ ناؤ ان دس تھنگ. تو اس کو پھر ساتھ لے کے کچھ اسٹرگل کو پھر بنیاد بنائیں گے. ابھی تو آلریڈی پی ٹی آئی نے اناؤنس کر دیا تھا. ٹھیک ہے, لیٹس سی, we wish them very well. تھینک یو سو مچ زبیر صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. وقت ہوا ہے گا جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو بات کریں گے خیبر پختونخوا کے حوالے سے, جہاں پہ اس وقت امن جرگے مختلف اضلاع میں ہو رہے ہیں.